जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मनमोहन सिंह जो हैं भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत। मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो एक ऐसा मुल्क जिसको मनमोहन सिंह ने इतनी देर चलाया, मैं समझता हूँ कि बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म की उनकी लीडरशिप थी। वो आज इस दुनिया से वफ़ात पा गए हैं और पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उनको याद रखा जाएगा फॉर सो मैनी रीज़न्स। ही वाज़ फ्रॉम चकवाल, पंजाब, पाकिस्तान। उनकी जो लेगेसी है, गुडविल की, डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की, दैट विल ऑलवेज कीप हिम वन ऑफ द हिस्ट्री उनके बारे में लिखेगी और उनको जो है वो याद करेगी। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जिसे आप कह लें कि एक स्टेटमेंट से, एक जेंटल सोल थे और उनका जो एक इंडिया की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो 1990s में है और फिर उसके बाद 2000s में एक और फिर अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उस हवाले से बड़ा नाम है। आज थोड़ा-सा उनके ऊपर बात करते हैं, उनकी लेगेसी के ऊपर बात करते हैं। और जिसे वो कहते हैं ना, कई लोगों का ये भी कहना है कि वो एक जेन्युइन बट मिक्स्ड लेगेसी छोड़ के गए जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात आती है। और उनका अगर देखा जाए तो उन्होंने जो चीज़ें अचीव की हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर डील, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरा नहीं ख्याल इससे बड़ी कोई चीज़ इंडिया के लिए हो सकती है कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह के दौर में ली। और ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी वर्ल्ड स्टेज पे। एक तो इससे इंडिया की जो न्यूक्लियर आइसोलेशन, न्यूक्लियर सैंक्शंस और पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज जो है वो मिल गया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक एक्सेस उनको मिल गई। और यही वो मौका था जब इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा 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 के लिए एक नई लाइन में और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। आपको पता है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कंट्रोवर्शियल हो गया था और उसकी वजह यह है कि जब इंडिया ने 1999 में टेस्ट किए, फिर उससे पहले आपको याद होगा 1974 में टेस्ट किए। और इंडिया, आपको पता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। इसके बावजूद अमेरिका ने न्यूक्लियर डील की, जिसका पाकिस्तान ये कहता रहा कि ये एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। और इंडिया को, पाकिस्तान को तो आज भी है सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और उस तरह चीज़ें ब्लॉक हैं, लेकिन इंडिया की चीज़ें जो हैं वो अनब्लॉक कर दी गई। और ये एक आप समझें कि मनमोहन सिंह को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। आज जो वेस्टर्न पावर्स के साथ आप समझ लें कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, अगर हम ये कहेंगे कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन या जो इंडिया की हुई है 90s में एंड देन ऑनवर्ड, उसके बाद ही अमेरिकन्स ने ये रियलाइज़ किया कि हमें एक जो है ना एक मजबूत ताल्लुक इंडिया के साथ चाहिए। इसको अगर आप ये कहें कि नरेंद्र नरेंद्र मोदी कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह ने इस डील को बड़ा बैक किया। उन्होंने बड़ी जिसे कहते हैं ना, बड़ी जवांमर्दी दिखाई इसमें, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर बड़ी करज लेके आए। और जो डील है, अगर आप ये कहें कि वो उसके बाद इंडिया चेंज हो गया। अब इंडिया के बारे में ये अल्फाज बोले जाते हैं कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर ताकत है। और देन इसको एक और एडवांटेज है कि इसको दुनिया के जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वहाँ पे इसकी एक्सेस मौजूद है। स्ट्रेटेजिक टाइज दुनिया में डेवलप हुई, आइसोलेशन ख़त्म हुई वेस्ट के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ। ये एक ज़ाहिर बात है, ये एक उनको क्रेडिट जाता है। और अगर आप ये देखें कि जो उनकी जो उसके लिए एक और चीज़ जो थी कि उनकी जो नेबरहुड में मामलात जो थे, उन्होंने अपने भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान,
کے ساتھ تو نہیں، خیر پاکستان کے ساتھ انہوں نے بڑی عجیب قسم کی پالیسی رکھی کہ 10 سال وہ کبھی آئے نہیں۔ میں ان کو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا-سا لیڈرشپ یا بولڈ سٹینس نہیں لے سکے۔ کانگریس وہ کام نہیں کر سکی، بی جے پی نے اور سختی کر دی اس سے، ٹھیک ہے؟ سو یہ جو آپ سمجھیں کہ 2014 سے 4 سے لے کے 14 تک انڈیا کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جو تعلقات بنائے، سارا کچھ کیا، وہ اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے تعلقات تو اپنے بڑھائے خطے میں، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ لیکن اصل میں جو چیز ہے وہ ابھی نیبرہڈ میں اچھے تعلقات انہوں نے رکھنے کی کوشش کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی، اور پھر سری لنکا کے ساتھ، بھوٹان کے ساتھ، باقی بھی سوائے پاکستان کے باقی تمام ملکوں کے ساتھ میں کہتا ہوں ہوئی۔ ایک تیسرا واٹر ڈیل تھی، اس میں وہ اس طرح نہیں چل سکے آئی تھنک بنگلہ دیش کے ساتھ، باقی ادروائز اٹ واز اے نیسیسری اینڈ امپورٹنٹ چیز۔ ان کے دور میں ایک اور چیز جو ہوئی تھی کہ جو کوارڈلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ، جو ایک پروگرام، ایک 4 ممبر جو انیشیٹو تھا وہ لیا گیا تھا، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جاپان کے ایک پرائم منسٹر ہیں جن کو قتل کر دیا گیا تھا، شنزو آبے، وہ جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ ایکٹیو تھے، اور انہوں نے جاپان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، پھر مودی صاحب نے آگے اس کا جھنڈا پکڑ لیا، لیکن ان کے دور میں یہ چیز جو ہے وہ ہوئی۔ پاکستان کو تو بڑا ٹف ٹائم ہوا، کرٹیسزم انہوں نے بڑا کیا، لیکن پاکستان کے حوالے سے وہ کچھ چیزیں مانے بھی، جس میں اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب ہم نے پاکستان نے شرم الشیخ میں یہ کہا کہ انڈیا جو ہے وہ انوالو ہے بلوچستان کے اندر، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا، جس پہ انڈیا کے اندر ان کو بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ چیز جو ہے وہ ایک ہوئی ہے۔ دوسرا پاکستان کے ساتھ ایک انڈیا نے، بی جے پی نے تو ان کی بڑی ٹف لائن لی ان کے اوپر کہ تم یہ کیوں مان کے آئے ہو کہ ہاں جی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر ہوتے تھے، اور ابھی جو ہے آپ دیکھیں کہ یوسف رضا گیلانی آج کل چیئرمین سینٹ ہیں، ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور منموہن سنگھ صاحب سے وہ ملے اور انہوں نے کہا سو خیر ان کے دور میں ظاہری بات ہے ممبئی کا بھی ہوا سارا کچھ، اور اس کے بعد پھر 2008 میں اس کے بعد انڈیا نے پھر بالکل ہی سٹاپ لگا دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ پاکستان ان کے وہ اس میں وہ نہیں رہا کبھی بھی، ٹھیک ہے جی۔ اور لیکن وہ چاہتے ضرور تھے کہ پاکستان کے ساتھ چیزیں بہتر ہوں۔ ایون 2008 میں جب انڈیا پاکستان کے معاملات خراب ہوئے، تو پاکستان کے ساتھ انہوں نے دوبارہ بات چیت شروع کر دی، جس کے بعد منموہن سنگھ کو بہت زیادہ کرٹیسزم سامنا کرنا پڑا۔ تو انڈیا کی وہ جو ایک رائٹ ونگ کانسٹیٹوئنسی ہے اس نے ان کو بڑا وہ کیا۔ اب ظاہری بات ہے اگر دیکھا جائے تو چین کو اگر دیکھا جائے تو چین کے ساتھ بھی انہوں نے ایک امپورٹنٹ ریلیشن شپ جو ہے رکھا، 2005 میں اپنا ایک ایگریمنٹ بھی کیا، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ انہوں نے اروناچل پردیش کے جو معاملات ہیں اس میں بھی بہت اتنا اگریسولی پوسچرنگ نہیں کی، جس کی بعد میں ابھی وہ ہوئی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں کہ چائنیز جو موو ہے ہمیشہ تھوڑی ٹف لائن لی ہے۔ چائنا نے مشکل اپروچ لی، ویزاز بند کر دیے اور بہت کچھ جو ہے وہ کر دیا۔ سو یہ ایک چیز جو ہے وہ تھی۔ بہرحال اسی طرح اگر آپ دیکھیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مسئلے مسائل ہوئے۔ سو ان کے دور میں امریکہ کے ساتھ تعلقات شروع ہوئے، لیکن تعلقات جو ہیں وہ تھوڑے ٹھنڈے بھی پڑ گئے، ٹھیک ہے جی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی، لیکن جسے کہیں گے نا کہ انٹرنیشنل کمپنیز نے وہ ان کے لیے وہ ایک لائبلٹی بن گئے، اور ان کے لیے وہ چیزیں جو ہیں وہ
نہیں انہوں نے پیسے کو چیزوں کو وہاں پہ اس طرح موو نہیں کیا جس طرح ان کو موو کرنا چاہیے تھا. سو انہوں نے ایک آپ سمجھ لیں کہ بڑے پیمانے پہ بڑا کچھ کرنے کی کوشش کی. چائنا کا میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا میں کے ساتھ وہ انگیج ہونا چاہتے تھے، چائنا کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ اس طرح کام نہیں کر سکے. ابھی وہ کام جو ہے نریندر مودی نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پک کر لی ہیں. اب دیکھیں نا کہ نریندر مودی جو ہے انہوں نے 7 دن کا سوگ اعلان کیا ہے. 7 ڈے مارننگ، 7 دن کا سوگ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ. 10 سال وزیر اعظم تو رہے ہیں، لیکن 7 دن کا سوگ کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے جی. تمام جو گورنمنٹ کے پروگرام تھے وہ کینسل کر دیے گئے ہیں. کیبنٹ جو ہے وہ اس چیز کے لیے ملے گی کل 11 بجے. ٹھیک ہے جی. سو منموہن سنگھ صاحب کو بہت بڑا مقام دیا جا رہا ہے، میں سمجھ لوں. پوری دنیا، سنگاپور کی حکومت ہو، امریکہ کی حکومت ہو. دیکھیں آپ نے آج نریندر مودی کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے. وہ دن یہ ہے کہ نریندر مودی نے اس چیز کو اسٹیبلش کرنا ہے اور اس چیز کو کہنا ہے، لینا ہے اور یہ بات کرنی ہے کہ وہ جتنا بڑا قد کاٹ وہ دکھائیں گے اتنا ہی بڑا قد کاٹ ان کا سامنے نظر آئے گا. سو آج اگر سنگاپور کی حکومت جو ہے وہ اناؤنس کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ فار ایگزامپل دیکھیں کہ پوری کی پوری جو ورڈ ہے وہ اسٹیٹمنٹس جاری کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. منموہن سنگھ کے بارے میں ہمیں بھی بڑا افسوس ہے، ظاہری بات ہے. ہم بھی ایک سمجھتے ہیں کہ ایک شخص شاید مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے حوالے سے وہ اس طرح کی چیزیں تو نہیں کر سکے، لیکن وہ پاکستان کے بارے میں ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے. ٹھیک ہے جی. انڈیا کے فرسٹ سکھ پرائم منسٹر تھے اور اکانومسٹ تھے. اپنی فارن پالیسی کی وجہ سے جانے گئے ہیں. ڈسٹنگوش لیڈرز تھے. ٹھیک ہے، اس میں بھی آتا ہے ان کا جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو ورڈ ہے وہ آج دیکھے گی جو کنٹمپریری انٹرنیشنل پالیٹکس ہے. ایک ویسے ہوتا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سم ٹائمز جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ ایک چیز کو دیکھتی ہیں کہ یار یہ لوگ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا ایک چیز کو دیکھتی ہیں کہ یار یہ حکومت کس طرح اپنے اس لیڈر کو وہ انگیج کر رہی ہے. مجھے تو یہ ایسے لگ رہا ہے حکومت کس طرح ساری چیز کو انگیج کر رہی ہے. اگر حکومت بہت زیادہ رسپیکٹ دے گی تو دنیا بھی اپنے لیڈر کو رسپیکٹ دے گی. سو نریندر مودی نے یہ جو کہا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ظاہری بات ہے رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں. لیٹ سے کیا وہ کس طرح کی دنیا جو انڈیا تو اب وہ ٹریٹ کرے گا ہی کرے گا ان کو، جسے وہ کہتے ہیں نا یہ اس حوالے سے. بہرحال یہ ایک بڑی چیز ہے. دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح یہ 7 دن کی جو سیلیبریشنز ہیں، ایک تو وہ ظاہری بات ہے اس پہ یہ بات ہوگی، اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی بات ہوگی، یہ بھی پتہ چلے گا کہ انڈیا اپنے لیڈرز کو کس طرح آنر کرتا ہے. دیکھیں یہ بات ہے، ایک طرف پاکستان کے لیڈرز کو دیکھیں، ہم گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. عمران خان جو ہے وہ باقیوں کو گالیاں نکال رہا ہے، دوسرے عمران خان کو گالیاں نکال رہے ہیں، وہ ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر جا رہے ہیں. تو کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا مطلب کوئی مزہ نہیں اس طرح آتا. انڈینز اپنے لیڈرز کو کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ رسپیکٹ جو ہے وہ اس جسے آپ کہہ لیں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ رسپیکٹ یہی ہے کہ جیسے تیسے ہو، جو بھی ہو، اپنی لیڈرشپ اپنے وہ جسے کہتے ہیں نا اس کو دکھائیں اور اس کو اٹھائیں. انڈیا نے اپنے لیڈر کو اٹھایا، اس میں تو ماننا پڑے گا. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کی ہمیشہ انسلٹ نہیں کرنی چاہیے، لیڈرشپ کو اٹھانا چاہیے.
لیکن ہم ہر قسم کے جو لیڈر ہیں ہم ان کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اپنے لیڈروں کو گالیاں دیتے ہیں، چور چور کرتے ہیں۔ نواز شریف دنیا میں جہاں جائیں ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، اب عمران خان دنیا میں جہاں جاتے ہیں ان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ عجیب قسم کا ایک ماحول جو ہے وہ ہمیں نظر جو ہے وہ آتا ہے۔ بہرحال لیٹس سی، منموہن سنگھ جو ہے وہ ایک بڑے لیڈر تھے، بڑی ٹرانسفارمیشن کی اکانومسٹ اینڈ پولیٹیشین تھے، اور ہسٹری ول ریمبر